बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालात कभी इस तरह बदलते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है और कभी आदमी इस तरह बदल जाता है कि लोगों को हैरत होती है। वही मामला सुहेल अफरीदी का हुआ है। सुहेल अफरीदी ने दरमियानी वास्तेदारों की ज़रिए उनकी वसातत से जो पैगामात पहुँचाए हैं और जो पहुँचा रहा है, उनका खुलासा कुछ इस तरह है कि मुझे भी आप दूसरा गंडापुर समझें। और वो जो चीज़ें सामने आती हैं कि गवर्नर राज लग रहा है और ख़ुद को ये तसल्ली देता रहा, पीटीआई भी तसल्ली दे रही है ख़ुद को कि गवर्नर राज नहीं लगेगा, ये सिर्फ धमकाया जा रहा है, दबाव डालने का हथकंडा है। लेकिन दिल ही दिल में इन्हें यकीन है कि ये होने वाला है और इसी वजह से ये कुर्सी बचाने के लिए पैगामात दे रहा है। तो ये पैगामात क्या हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। और फिर पीटीआई ने अपनी गंदी जहनीत के बिल्कुल मुताबिक एक गीत बनाकर अपलोड किया है और वो गीत पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है और इस फ़ौज पर हर तरह की इल्ज़ाम तराशी और गलाजत उस पर उछाली गई है। और तान जो तोड़ी गई है, यानी गीत का जो टेप का बंद है वो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज को सवाए टांग उठाकर वो जो सलूट मारते हैं ना सलामी के लिए, ख़ास तौर पर वाघा बॉर्डर पर, उसकी तस्वीर देकर कि इस टांग मारने के अलावा पाकिस्तानी फ़ौज में कोई काबिलियत नहीं है। तो मुझे अर्ज़ करना है कि ये मई के महीने में इनके पिताजी नरेंद्र मोदी को जो चपेड़ें पड़ी थी, जो बल्कि थप्पड़ मुक्के घूसे लाते पड़ी थी, जो पिटाई हुई थी, पीटीआई अपने पिताजी की इस पिटाई को भूल गई है। इतनी जल्दी भूल गई है, 6 महीनों के अंदर ही, और नई पिटाई भी तैयार है अगर इंडिया ने कुछ जुर्रत की। और फिर एक खबर जो है वो ये है कि इमरान खान को जिस नई जेल में मुंतकिल किया जाएगा वहाँ उसे सिर्फ एक कमरा दिया जाएगा जो दूसरे कैदियों को दिया जाता है, इसे भी एक ही कमरा मिलेगा। ये अडियाला वाले 7 कमरों की अय्याशी इससे ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक तो ये सिर्फ अगर मगर के साथ बातें हो रही हैं कि अगर पीटीआई के लोगों ने ये किया तो हम इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल कर देंगे। तो ये अगर मगर नहीं है, हकीकत में फ़ैसला हो चुका है और जो मुझे खबर मिली है उसके मुताबिक फ़ैसला हो चुका है। और ये अगर मगर वाले बयान और ये इशारे और बावसूख ज़राए की तरफ से ये खबरें कि गौर हो रहा है, ये दरअसल लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए एक फ़ज़ा बनाई जा रही है कि जब इमरान खान को दूसरी जेल मुंतकिल किया जाए तो धचका ना लगे। नाज़रीन, पहली खबर ये है कि पेशावर वाले जलसे में भी ये सुहेल अफरीदी की तकरीर जो थी उसमें सुलह का पैगाम था। फ़ौज पर, अस्करी क़यादत पर और हुकूमत पर तनकीद थी, लेकिन वो तनकीद इस तरह की थी जैसे कोई बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी किसी पर तनकीद करते हुए अल्फाज को चुनकर बात करता है। और बाकायदा एक शौरी कोशिश नज़र आ रही थी कि कोई ऐसा फ़िक्रा मुंह से ना निकल जाए कि जिससे इदारे नाराज़ हो जाएं या हुकूमत के इश्तियाल में इजाफ़ा हो और वो सख्त फ़ैसला जो मुतवक्को है वो कर दिया जाए। और मैंने अर्ज़ किया था कि इंसानी नफ्सियात का ऐन तकाज़ा होता है कि जब तक आप दरवेश हैं, लेकिन जब आपको कोई सहूलत मिल जाए और आप उस सहूलत का मज़ा चख लें। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास एसी नहीं है, गर्मियों में वो गुजारा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में जिस तरह करता है, लेकिन अगर उसे एक मरतबा एसी उसके कमरे में घर में लगा दिया जाए तो फिर वो उस सहूलत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि एक नई चीज़ का उसने जायका चखा, अब वो इस जायके को कैसे छोड़ सकता है। यही सूरत हाल इक़्तिदार की है। ठीक है, सुहेल अफरीदी का जो माजी है वो बहुत ही यानी काबिल रहम किस्म का माजी है। एक आवारा गर्द, एक तीसरे दर्जे का लफंगा लोफर नौजवान जो पीटीआई में कसरत से पाए जाते हैं, मुनशियात के धंधे और कुछ ऐसे धंधे जिनका जिक्र करना भी मायूब है। तो लेकिन जब उसे वज़ीर आला बना दिया गया और उसे पता चला कि ये कुर्सी होती क्या है, तो अब मुझे बताइए कि वो कैसे कुर्सी छोड़ दे। वो गवर्नर राज की खबरों पर पीटीआई वाले कई किस्म के लोग हैं, कुछ गुस्सा करते हैं, कुछ नाराज़ होते हैं, कुछ धमकियां देते हैं और कुछ इसे मजाक समझते हैं और ये समझते हैं कि ये हुकूमत सिर्फ दबाव में लाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। हालांकि ये दबाव में लाने का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करने और फिर ये बताने के लिए कि देखो हमने तो इतने अरसे तक गवर्नर राज नहीं लगाया, अब इन्होंने मजबूर कर दिया है
تو اب ہم لگا رہے ہیں تاکہ یہ اسی طرح ہوتا ہے، اگر اچانک سے گورنر راج لگا دیا جائے تو ظاہر ہے وہ شاک ویوز جو پیدا ہوتی ہیں وہ نقصان بھی دے سکتی ہیں، وہ الٹ نتیجے بھی لا سکتی ہیں. اسی لیے ان چیزوں کو، اس پالیسی کو شاک آبزرور پالیسی کہا جاتا ہے، کہ دھیرے دھیرے ذہن تیار کر لیا جاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اور پھر جب یہ ہو جاتا ہے. اور میں تو اپنی اس رائے پر قائم ہوں. میری پنڈی میں کچھ صحافیوں سے بات ہوئی ہے، کچھ لاہور میں بھی کچھ ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پختونخوا کا کاروباری حوالے سے دورہ کرتے رہتے ہیں، تجارت کا مال ادھر سے لاتے ہیں اور مختلف چیزیں، تو ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. تو میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ اگر وہاں گورنر راج لگا تو پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے وہاں پختونخوا میں عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئیں گے اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیں گے، اسے قبضے میں لے لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پی ٹی آئی جب عروج پر تھی 9 مئی کو، تو اس وقت بھی وہ اسی صورت میں انہوں نے سرکاری اور فوجی عمارتوں کا رخ کیا تھا جب انہیں یہ یقین دلا دیا گیا تھا. پوری کہانی آپ کے سامنے کہ بھئی آپ نکلے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جنرل فیض کی زیر قیادت فوجی انقلاب آ جائے گا اور عمران خان کو دوبارہ حکومت پر بٹھا دیا جائے گا. تو وہ اس یقین کے ساتھ نکلے تھے، اور کتنی تعداد میں نکلے تھے آپ کو پتہ ہے. لیکن اب وہ صورتحال نہیں، اب تو مقبولیت گر رہی ہے. ایبٹ آباد کے ضمنی الیکشن سے پی ٹی آئی کی اپنی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مقابلہ سخت ہے لیکن ہم جیت جائیں گے، اور اگر مسلم لیگ کا امیدوار جیتا بھی تو 2-3 ہزار کی لیڈ سے جیتے گا. یہ پی ٹی آئی والوں نے خود مجھے بتایا کہ وہاں مقابلہ سخت ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مقابلہ سخت نہیں تھا. 43,000 ووٹوں کے لیڈ سے مسلم لیگ کا امیدوار جیتا، جبکہ مسلم لیگ کی وفاقی حکومت کی کارکردگی اتنی قابل فخر نہیں ہے کہ اسے کوئی امیدوار کیش کرا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت گری ہے، اور یہ مسلم لیگ کا ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے ابھی تک موجود ہے. اگرچہ حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، لیکن جب تک مسلم لیگ نون کے ساتھ میاں نواز شریف کا نام جڑا ہوا ہے، اس کا ووٹ بینک اپنی جگہ قائم رہے گا. ان کا ووٹ بینک قائم ہوا، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہوا، اس لیے وہاں کی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. کوئی رد عمل نہیں ہوگا. اچھا، اب اس صورتحال میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ سہیل آفریدی سرگرم ہو گیا ہے کہ مجھے نہ نکالا جائے اور مجھے وزیر اعلیٰ رکھا جائے، میری حکومت کو نہ چھیڑا جائے، گورنر راج مت لگایا جائے. میں یقین دلاتا ہوں کہ میں دوسرا گنڈا پور، بلکہ گنڈا پور سے بڑا گنڈا پور ثابت ہوں گا. اور اس نے جو یقین دہانیاں کرائی ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میری طرف سے کوئی اشتعال انگیز دھمکی، خاص طور پر فوج کو ہٹ کرنے والا کوئی بیان میری طرف سے نہیں آیا. آپ پتہ نہیں یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے تو بد عہد ہیں، وعدہ شکن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حالات کی کروٹ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق یو ٹرن لے لیتے ہیں. لیکن اس نے فی الحال یہ یقین دلایا کہ ایک تو فوج کو ہٹ کرنے والا، عسکری قیادت کو ہٹ کرنے والا بیان نہیں دیا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ آپ 100 بسم اللہ فوجی آپریشن کو، اس نے آفریدی نے یہ جو پیغامات پہنچائے ان میں کہا کہ 100 بسم اللہ آپ فوجی آپریشن کریں، ہم تعاون کریں گے. لیکن مجھے پبلک میں صرف اتنا کہنے کی اجازت ملنی چاہیے کہ بند کمروں میں فیصلہ نہ کیے جائیں، ہمیں بھی اعتماد بھی لیا جائے. یعنی وہ سٹانس جو تھا کہ ہم فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اب فوجی آپریشن نہیں چلیں گے، کسی مائی کے لال کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ فوجی آپریشن کر سکے، یہ سٹانس تو ہو گیا ختم، ٹوٹل ختم، اور گڑھے میں جا گرا ہے، بلکہ دفن ہو گیا. اب اس کی جگہ ایک درمیانی درجے کے موقف نے لے لی ہے، وہ یہ کہ فوجی آپریشن ہم سے مشورہ کر کے کیا جائے اور ہمیں اعتماد میں لیا جائے، اور ہمیں یہ یقین دلایا جائے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں ساتھ شامل کر کے اپنے موقف میں سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. اسی طرح کی مزید یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں کہ کوئی بڑا احتجاجی جلوس میں نہیں نکالنے دوں گا، ایسی یعنی اسٹریٹجی بناؤں گا کہ کوئی اس طرح کا جلوس نکلے. حالانکہ اس یقین دہانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی پختونخوا میں کوئی بڑا جلوس نکالنے کے قابل ہی نہیں رہی. اور جو بات میں نے نومبر میں کہی تھی کہ اب گنڈا پور بھی، اس وقت کوئی اطلاع نہیں تھی کہ یہ گنڈا پور کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے اپنے 2-3 بلاگز میں یہ کہا تھا کہ اب گنڈا پور اتنی بڑی تعداد میں، یعنی جو 8-10 ہزار آدمی لے کر یہ پہنچ گیا تھا اسلام آباد، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ 10 ہزار آدمی اس دن اسلام آباد پہنچ گئے تھے.
اگرچہ شام کو جب آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو وہ 6-7 ہزار 5 ہزار 6 ہزار رہ گئے تھے. اب یہ اتنے نمبر بھی نہیں لا سکے گا، اور یہ میرا ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے کہ اب یہ اتنے نمبر میں بھی لوگ نہیں لا سکے گا. اس سے آدھے لوگ آئیں گے. یعنی اگر یہ 10 ہزار آدمی لایا تھا تو آئندہ اگر یہ پوری قوت بھی استعمال کریں گی تو 5 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں لا سکے گا. اور اس کے بعد تو خیر پھر گنڈا پور کی چھٹی ہوگی. سہیل آفریدی آ گیا، اور سہیل آفریدی کو پی ٹی آئی نے اس طریقے سے ویلکم کیا تھا کہ جیسے کوئی ہرکولیس آ گیا، جیسے کوئی ٹارزن آ گیا، جیسے کوئی ہلاکو خان آ گیا. اور پھر اس ہلاکو خان کی، اس ٹارزن کی، اس نپولین کی صورتحال یہ رہی کہ اسلام آباد میں یہ راولپنڈی میں یہ 9 مرتبہ گیا، 9 مرتبہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا 9 دفعہ، اور یہ ملاقات نہیں کر سکا. وزیر اعلیٰ کے منصب کی اس سے بڑی تذلیل اور کیا ہو سکے گی. پی ٹی اے والوں نے تو کہا تھا کہ سہیل آفریدی ایک شیر ہے، اور یہ جب جلوس لے کر آئے گا تو کسی کا باپ بھی، یہ الفاظ موجود ہیں ان کی ویڈیوز میں، کہ کسی کا باپ بھی سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کرنے سے نہیں روک سکے گا. اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر ان لوگوں نے یہ باتیں کی تھی. تو اب وہ بتائیں کہ 9 مرتبہ سہیل آفریدی گیا ہے، 9 کی 9 مرتبہ ذلیل اور بے عزت ہو کر واپس گیا ہے. تو یہ ہے آپ لوگوں کا ٹارزن، اور یہ ہے آپ لوگوں کا ہرکولیس. تو خیر یہ کہانی، اب قصہ سہیل آفریدی کا یوں پاک ہو رہا ہے کہ اب اس نے گنڈا پور کی جگہ لینے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ مجھے بھی گنڈا پور کی طرح سمجھو، مجھے بھی وہ اسلام آباد کا جو مشہور کیفے ہے اس میں بلاؤ، مجھے بھی وہاں چائے پلاؤ، منجی بسترا دو. یہ اس کی صورتحال ہوگی، اور یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے مایوس کن ہے. لیکن پی ٹی آئی ایک ایسی ڈھیٹ مخلوق ہے، ایسی بے شرم مخلوق ہے کہ یہ پینترا بدلتے ہوئے دیر نہیں لگاتی. چت بھی میری اور پٹ بھی میری، ان کی پالیسی ہے کہ اگر سہیل آفریدی سب کے سامنے بھی گھٹنوں کے بل یہ جھک جائے، سجدے کی پوز میں آ جائے، تو تب بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو کس شان سے اس نے سجدہ کیا ہے، ایسا سجدہ تو اس سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں، اور دیکھو عمران خان کا انتخاب کتنا اچھا ہے. اور ایسی باتیں یہ گنڈا پور کے لیے کرتے تھے. جب گنڈا پور کو لات مار کر اس طرح نکال دیا عمران خان کو، تو پھر یہ سب شروع ہو گئے کہ دیکھو گنڈا پور تو کتنا بغیرت تھا، کتنا یہ دوغلا تھا، یہ تو ملا ہوا تھا، یہ تو دشمن کا ایجنٹ تھا، یہ تو غدار تھا. یہی باتیں وہ سہیل آفریدی کے بارے میں بھی کہیں گے جب اس کی باری آئے گی. اچھا، اب آپ یہ بیان سن رہے ہیں مثلا وفاقی وزیروں کے، ادھر ادھر کے کچھ صحافی، جرنلسٹ، میڈیا پرسن، وہ بھی یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو نئی جیل میں منتقل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اور وفاقی وزیر نے تو طلال چودھری صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر یہ اڈیالہ کے باہر غنڈہ گردی سے باز نہ آئے، ویسے یہ اڈیالہ جیل سے باہر اب غنڈہ گردی کی کہانی بھی ختم، اب ان کو دور ہی روکا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر عمران خان کو کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے، جو مجھے خبر ملی ہے وہ یہ نہیں ہے. مجھے خبر ملی ہے کہ اب انہوں نے اس کو منتقل کرنا ہے کسی دوسری جیل میں. اور اس سے زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ نئی جیل میں جب اس کو منتقل کیا جائے گا، مہینے میں کیا جاتا ہے، 15 دن میں کیا جاتا ہے، جب بھی اسے منتقل کیا جائے گا تو اسے 7 کمرے نہیں ملیں گے. یعنی اس کے جیل خانے کے اندر اس نے جو کہ پورا کمپلیکس بنا رکھا ہے، پورا پی ٹی آئی کا سیکٹریٹ بنا رکھا ہے، وہ سہولت ختم ہو جائے گی. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی غور ہو رہا ہے، اور شاید اس کا بھی فیصلہ کر لیا جائے کہ اسے خوراک اور کھانا بھی وہی دیا جائے جو جیل کے قیدیوں کو ملتا ہے. اور آخر کیوں نہ دیا جائے؟ خود عمران خان کا اعلان تھا کہ ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہونے چاہیے، ایک ملک ایک قانون. تو ایک ملک اور ایک قانون کے تحت پھر عمران خان کے ساتھ نئی جیل میں یہ سلوک ہوگا یا ہو سکتا ہے. یہ تو طے ہے کہ کمرہ ایک ہی ملے گا. کھانے کے بارے میں مجھے یعنی یقین نہیں ہے ملے گا ویسا ہی جیسا یہ کھا رہا ہے اڈیالے میں، یا دوسرے قیدیوں جیسا ملے گا. ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل کب ہوتا ہے؟ ویسے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ فیصلہ ہونے کے بعد کچھ اگر حالات بدل جائیں تو فیصلہ بھی بدل جاتا ہے. جس طرح یہ کہا جا رہا ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ سہیل آفریدی کی اگر معافی تلافی قبول ہو گئی اور اسے کنٹریکٹ دے دیا گیا، وہی کنٹریکٹ جو گنڈا پور کو دیا گیا تھا، تو پھر ہو سکتا ہے گورنر راج نہ لگے. اس طرح چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کو زیادہ اب شکل جو ہے حالات کی وہ یہی ہے کہ اس کو کسی اور جیل منتقل کیا جائے گا. باتیں مچھ جیل کی ہو رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مچھ جیل بھیجا جائے گا. میرے پاس خبر بھی تھی کہ مچھ جیل بھیجنے کا فیصلہ
ہوا تھا پچھلے سال، جو پھر ملتوی ہو گیا. تو لیکن اب یہ فیصلہ ہوا کہ مچھ نہیں بھیجنا، کیونکہ مچھ بھیجنے میں بہت رسک ہے. بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں اگرچہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے، لیکن بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے یا کوئی 5%، 10% بہتری ہوئی ہے، پھر بھی اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ مچھ جیل پر حملہ نہیں ہوگا. اگر مچھ جیل پر مطلب فرض کیجیے خدا نہ خواستہ دہشت گرد کوئی بڑا راکٹ مار دیتے ہیں اور وہ مچھ جیل پر لگتا ہے، ٹارگٹ ہو جاتی ہے جیل، اور جیل کے اندر پھر کوئی بھی آدمی مر سکتا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر بن جائے گی نا. اور لوگ کہیں گے کہ یہ راکٹ حملہ خود حکومت نے کروایا، یہ دہشت گردوں کی کارروائی نہیں ہے، یہ حکومت کی کارروائی ہے. اور حکومت جو ہے وہ اس کو اب دہشت گردوں کے کھاتے میں ڈال رہی ہے. تو حکومت کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا عالمی سطح پر کہ ایک اتنی ریپیوٹ والا اتنا ہائی پروفائل قیدی جیل میں ایک راکٹ حملے میں مر گیا، تو حکومت کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے مچھ جیل تو اس کو نہیں بھیجیں گے، اور زیادہ امکان جو ہے کہ پنجاب اور سندھ کے اندر ہی رکھا جائے گا. سندھ میں بھی ایک جیل ہے، سکھر کی ہے، اور پنجاب میں بھی ہے، ملتان کی جیل ہے، بہاولپور کی جیل ہے. میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ کس جیل میں رکھا جائے گا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ مچھ جیل میں نہیں بھیجا جائے گا. تو یہ عمران خان کا حال ہونے والا ہے، اور عوامی رد عمل کا ایشو آپ بھول جائیے. اچھا، اب آخر میں پنجاب کے اندر ٹرانسپورٹروں کی پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹروں کی ہڑتال ہوئی ہے پنجاب حکومت کے ایک فیصلے کی وجہ سے. اس ہڑتال کی وجہ سے شہری بہت کل تنگ رہے، بہت پریشان رہے، سڑکوں پر کوئی چیز دستیاب نہیں تھی. اور پھر ہڑتال ختم ہو گئی، اور ان کا ٹرانسپورٹ والوں کا کہنا ہے، فیڈریشن والوں کا، کہ پنجاب حکومت نے مطالبے مان لی ہیں، اور وہ جو آرڈیننس ہے ٹریفک رولز آرڈیننس 1925 والا، اسے معطل کر دیا. کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے اس کی تردید کی ہے. جو بھی صورتحال، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کے مقاصد ابھی تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے. یا تو اس کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا تھا، لوگوں سے پیسے نکالے جائیں، اور وہ بھی غریب اور مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے لوگوں سے پیسے نکلوائے جائیں. پنجاب حکومت کو فنڈز کی ضرورت تھی. تو یا پھر یہ بدظنی کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ایک خوشی ملتی ہے نا لوگوں کو، گلٹی پلیجر، کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے، تو یا تو پھر اس طرح کی بات ہے کہ عوام کو دکھی کرنا، تکلیف دینا، اذیتیں دینا مقصود تھا. وہ مقصد حاصل کیا گیا اس آرڈیننس کے ذریعے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو، عام شہریوں کو، جن کی وہاں پتہ چلا کہ کوئی عزت ہی نہیں ہے پاکستان میں، سڑکوں پر انہیں عملہ رسوا کر رہا ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو بیوی کے سامنے اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے. اگر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ہے تو بچوں کے سامنے ان کے پاپا کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، ان پر مقدمے بڑھ رہے ہیں، انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے، انہیں جرمانے کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اذیت ناک مرحلہ ہے جن سے پنجاب آج کل گزر رہا ہے. اب پتہ نہیں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ فیصلہ اگر جاری رہا تو عوام کے دکھوں میں اضافہ ہوگا، اور حکومت جو ہے وہ کوئی عوام کی گڈ ول نہیں کما رہی، وہ عوام کی بد دعائیں کما رہی ہے. اور بد دعائیں کمانے والی حکومت کتنا عرصہ کھینچ سکتی ہے، یہ شاید اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا، کچھ مجھے بھی ہے، اور پتہ نہیں حکمرانوں کو ہے کہ نہیں. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.